अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बरसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे नाज़रीन, इस्लामी ताउन की तंजीम OIC की वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास जो है वो सऊदी अरब में हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कर रहे हैं। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि इजलास में रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। इसराइली जारहियत और गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के जो मनसूबा है, इस हवाले से इजलास में मुशावरत भी की जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले से मुतलिक जो मनसूबा था उसका फैसला भी सुना दिया है। 59 जो मुलजमान हैं उनको 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं और 16 मुलजमान को 3-3 साल की जो कैद है वो सुनाई गई है और जो 34 मुलजमान हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सूबों से मुतालिक जो है वो अभी तक कहीं कोई बात नहीं हुई। मीडिया के पास जब कोई खबर नहीं होती तो वो नई आईनी तरमीम और नए सूबों का शोशा छोड़ देते हैं। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे इस्लामी ताउन तंजीम का जो वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास है वो आज सऊदी अरब में हो रहा है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि फ़लस्तीन की जो संगीन सूरत हाल है और इसराइली जारहियत के हवाले से और गजा पर मुकम्मल कंट्रोल का जो मनसूबा है इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इस इजलास की अहमियत को, अफादियत को? देखिए, ये बड़ा अहम इजलास है और आपने खुद ही कह दिया कि गैर मामूली इजलास है, इस हवाले से यही खबरें हैं। अब ये जो इजलास हुआ है, मेरा ख्याल है जो खित्ते की संगीन सूरत हाल है उसके ऊपर डेफिनेटली गौर फिक्र किया गया और उसके अंदर से कैसे रास्ते निकाले जा सकते हैं उसी पर बात हो रही है। लेकिन इसके अंदर जो गैर मामूली बात जो मुझे नजर आई है वो पाकिस्तान का बड़ा ही वोकल अंदाज के अंदर इस दफा अपना मौका पेश करना और लाइन ऑफ एक्शन देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर पाकिस्तान जो था माजी के अंदर हम देखें तो OIC के इजलास में डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा मौका भी रहा इनका, लेकिन जहां इसराइल के मामलात आते थे तो इस तरह की वोकल वॉइस नहीं था पाकिस्तान। लेकिन जो इस वक्त हम देखते हैं तो पाकिस्तान एक बड़ा फोर्सफुली अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वहां पर दे रहा है। जैसे इसहाक डार साहब ने जिस तरह बातें की हैं वहां पर वो नजर आ रहा है मिसबा। उसकी वजह एक बड़ी ये है कि एक तो गजा के अंदर जो भी इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है और वहां पर जो बेहमाना नस्ल कुशी की जा रही है और उसके ऊपर जो आप यूरोपियन ममालिक आप देख लें जिनकी जो लीडरशिप की मैं बात करूं, वैसे तो उनकी आवाम सड़कों पर निकली हुई है और इवन अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो अरबाब इख्तियार है इन ममालिक के उनकी जो बेहिसी है और उनका जो गठजोड़ है इसराइल के साथ वो बड़ा खुल के सामने आ गया। इंसानियत जो है वो बेदर्दी से कत्ल की जा रही है और ये ख्वाब खरगोश के मजे ही नहीं ले रहे, बल्कि इसराइल का पूरी तरह साथ दे रहे हैं, इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। और चंद ममालिक के अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो वहां पर भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसराइल के खिलाफ कोई ऐसी ठोस इकदाम हमें नजर नहीं आते जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि जनाब इसराइल जो है वो अपनी जो इस वक्त बदमाशी है, एक शैतानियत है, एक सफाकियत है और बेरहमी है और इंसानियत का जो कत्लेआम वो कर रहा है। बेसिकली अब ये गजा के लोगों का कत्लेआम नहीं हो रहा, इसे आप इंसानियत का कत्लेआम की तरह देखें। तो अब वहां पर जो आवाज उठाई गई है, थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी चेंज है उसके अंदर। एक तो बात यह है कि चंद दिन पहले नेतन्याहू जो है जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस तरह ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है उसको अब मेरा ख्याल है तशरीह असबाब मुकम्मल तौर पर कर दी है और उनके इस बयान के बाद मुसलमान ममालिक को या दुनिया भर उन्हें मेरा ख्याल है किसी को कोई मुगालता नहीं रहना चाहिए कि ग्रेटर इसराइल की बात जो हम काफी अरसे से करते चले आ रहे हैं कि बेसिकली गजा के अंदर से जो चीज निकलेगी वो ग्रेटर इसराइल निकलेगा। और पहले ये गजा को और इंटरनल अपनी जो चीजें हैं, आपको याद होगा हमने बड़ी दफा इसके ऊपर बात की है, ये गजा का ड्रामा कर रहे हैं यहाँ हमास का, लेकिन जब ये इंटरनल कंट्रोल संभाल लेंगे तो उसके बाद ये एक्सटेंशन की तरफ चले जाएंगे और ये ग्रेटर इसराइल की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब वो लास्ट लेग इनकी जो है ना, या लास्ट एक स्टेज आ गई है जिसके अंदर गजा तकरीबन उन्होंने जो जेनोसाइड करनी थी कर ली। अब जो बाकी रह गए हैं वहां भूख पड़ी हुई है और वहां भूख से भी लोग मर रहे हैं और बम्बारमेंट से भी, और उनका कत्लेआम भी हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं, उनका हाथ कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए मेरा ख्याल है वो वहां पे तो सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि कुछ ही अरसे में वो गजा के जितने भी बासी को बाकी रह गए हैं
ان کو وہ ختم کر دیں گے. اس کے بعد ویسٹ بینک کے اندر بھی انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. غزہ سے چھوٹا علاقہ ویسٹ بینک ہے، اور جہاں فلسطینیوں کی تعداد اگر میں بات کروں غزہ کے حوالے سے تو وہاں کم ہے، لیکن وہاں بھی انٹرنلی انہوں نے اتنی یہودی بستیاں قائم کر دی ہوئی ہیں کہ وہاں بھی فلسطینی جو ہیں وہ تقریباً دیوار سے لگے ہوئے ہیں اور تیزی سے اس کو بھی وہ اوور کم کر رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے اس پورے خطے میں کرنا کیا ہے، گریٹر اسرائیل. اور گریٹر اسرائیل کے جو نقشے ہیں وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور وہ مبینہ طور پر انہوں نے منظر عام پر بھی آ چکے ہیں. تو وہ جو نقشے ہیں اس کے اندر نہ تو سعودی عرب جو ہے ان کی گریٹر اسرائیل ریاست سے باہر ہے، نہ اردن باہر ہے، نہ مصر باہر ہے، نہ ایران اس سے باہر ہے، نہ شام اس سے باہر ہے، نہ لبنان اس سے باہر ہے. اسی طرح باقی بہت سارے اور جو علاقے ہیں مسلمانوں کے جس وقت ممالک ہیں وہ سب گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، جس کا نتن یاہو نے باقاعدہ روڈ میپ دے دیا ہے. تو صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل جو ہے وہ فلسطین کا مقدمہ یا پھر کشمیر کا مقدمہ اٹھایا گیا، لیکن اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ او آئی سی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک واضح آواز سامنے آئے گی؟ بالکل. اس وقت ہوا یہ ہے کہ پہلے تو یہ ایشو جو تھا اقوام متحدہ میں ڈسکس ہوتا رہا، کیونکہ بیسیکلی اقوام متحدہ نے یہ ایکشن لینا ہے، تو وہاں سے تو کوئی ایکشن نہیں آیا. وہاں تو بے حسی، اور سب کو پتہ چل گیا کہ اقوام متحدہ جو ہے یہ شاید ان کی ایک لانڈی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی اور ان ممالک کی جو کہ جن کے مفادات جو ہیں اس کا تحفظ جو ہے وہ اسرائیل سے جڑا ہوا ہے. تو یہ شاید اقوام متحدہ بھی یہی کام کر رہی ہے، اور جہاں غزہ میں اتنا بہیمانہ قسم کا تمام انسانی قوانین، تمام دنیاوی قوانین اگر میں بات کروں سب کے سب بلڈوز کر دیے گئے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی کہ غزہ جو ہے اس وقت صرف انسانیت کا یا وہاں کے لوگوں کا قبرستان نہیں ہے، بلکہ عالمی قوانین کا بھی قبرستان بن گیا ہے کہ وہاں تمام اصول اور قواعد و ضوابط بھی دفن کر دیے گئے ہیں. تو اب ایسی صورتحال کے اندر جب اقوام متحدہ ایکٹیو نہیں ہے تو او آئی سی کے اجلاس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جب یہ کہہ رہا ہے گریٹر اسرائیل، تو اس سے ریاستیں جتنی ہیں ان کی جو آپ سمجھیں ان کی جو انٹیگریٹی ہے، ان کی جو سالمیت ہے، سب خطرے میں ہے. کیونکہ اب میرا خیال ہے کسی کو اگر سمجھ نہیں آ رہا، دیوار پہ لکھا ہوا ہے تو پھر اسے نہ سمجھ آئے. باقی اگر اسرائیل کی پہنچ دیکھیں، ان کی جو کیپیبلٹی ہے لڑنے کی یا مارنے کی، تو وہ تو ایران کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا کہ ایران تک وہ حملہ کر رہے تھے. تو پھر سعودی عرب کیا، اور پھر اردن کیا، اور پھر باقی ممالک کیا. تو اب میرا خیال ہے ایک ایسا لمحہ آ گیا، اور اب ممالک بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے تو بڑھتے ہوئے قدم یا بڑھتے ہوئے ہاتھ ہم نے نہ روکے تو پھر یہ ہمارے تک بھی ایسا پہنچ جائیں گے. صاحب اگر تو جو عالمی عدالتیں ہیں وہ سپر پاور کے کنٹرول ہیں، تو پھر کس سے آپ جو ہے وہ انصاف کی توقع رکھ لیکن یہ سکتے ہیں؟ پہلے لبادے ان میں سے چھپے ہوئے تھے جو جتنی بھی ادارے تھے. لیکن غزہ کے جو معاملہ ہے، جو غزہ میں جو کچھ ہوا ہے، جو اس کی سرزمین جو ہے معصوموں کے خون سے جو رنگین ہوئی ہے، اس نے پورے گلوب کو رنگین کر دیا اپنے خون سے. اور وہ جو لبادہ تھا نا غزہ کے اندر، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا جو اس میں ہوا ہے نا، اس کا جو آؤٹ کم نکلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ تھے انہوں نے ایک جمہوریت کا، ایک انسانیت کا، انسانی حقوق کا لبادے اڑے ہوئے تھے، اور اندر سے بڑے یہ ان کے کبھی قسم کے کردار بھی ہیں، اور بڑے ہولناک قسم کے اور خوفناک قسم کے جو چہرے ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. یہ جو آپ کی ویسٹرن ورلڈ ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ کتنے بے رحم لوگ ہیں، اور یہ کیا کر سکتے ہیں انسانیت کے ساتھ اپنے کسی بھی دفاع کے لیے، اپنے کسی بھی منصوبے کے لیے. میرا خیال ہے وہ اب منکشف ہو چکا ہے سب کا سب کے سامنے. صاحب او آئی سی میں اس سے قبل کیا اتنی توانا آواز، جو آپ نے کہا کہ پاکستان کا بڑا دو ٹوک موقف رہا، پاکستان نے اس سے پہلے بھی اتنی ہی توانا آواز ہے دیکھیں فلسطین بھٹو صاحب کے غزہ دور کے اندر تو او ایس سی کہیں یا اسلامک دنیا جو تھی وہ بڑی متحد ہوئی تھی، فیصل صاحب کو، اور اس کے اندر آپ کرنل قذافی دیکھ لیں اور بہت سارے اور جو مسلمان ممالک کے جو لیڈرشپ تھے، وہ ایک سیریس ایفرٹ تھی اس دور کے اندر. لیکن ان کو پھر بڑے ایک منصوبے کے تحت اس لیڈرشپ کو آپ سمجھے کہ قتل کر دیا گیا، ٹھکانے لگا دیا گیا. اسرائیل ہو یا یہ جو ویسٹرن قوتیں ہوتی ہیں، یہ بڑی ٹیررسٹ قسم کی قوتیں ہیں. یہ باقاعدہ طور پر پھر یہ قتل عام بھی کرواتے ہیں، یہ اسیسینیشنز بھی کرواتے ہیں، جہاں دہشت گردی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دھماکے بھی کرواتے ہیں. یہ ان کے ٹولز ہیں اپنے ایجنڈے کو آگے لے جانے کے. تو وہ ایجنڈے اسلامک دنیا کے اوپر آیا، اور اسلامی دنیا جو تھی ایک دفعہ دوبارہ سے میرا خیال ہے کہ ایک گہری نیند میں چلی گئی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس کی نیند کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اسرائیل جو ہے اس نے، اور پھر یہ جو امریکہ اور سب نے مل ملا کے اب جو صورتحال وہاں پیدا کر دی ہے، خود ان کی جو آزادی ہے یا ان ممالک کی اپنی جو سالمیت ہے وہ اب خطرے میں پڑ چکی ہے. اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ عرب دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری، پھر ظاہری بات ہے اسرائیل کے فوج نکلے گی
باقی ممالک کو بھی قبضے میں لینے کی، کیونکہ وہاں ان کے لیے سب آسان اس لیے بھی ہے کہ وہاں کوئی ڈیفنس سسٹم، کوئی سیکیورٹی کا سسٹم رہا نہیں۔ عراق کے اندر بھی کوئی سسٹم نہیں، شام کے اندر بھی ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ اگر وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں امریکی اڈے بھی موجود ہیں، اسرائیل حمایت یافتہ اور امریکی حمایت یافتہ گروپ جو ہیں وہ برسر اقتدار بھی ہیں، یا ایک پاورفل جو ہے ان کی پوزیشنز ہیں۔ تو اس پوزیشن کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو لڑنے والے تو کم ہوں گے، ان کا ساتھ دینے والے زیادہ ان علاقوں میں ہوں گے۔ احسن اچھا، جیسا اگر امت جس اسلامی دنیا کی بات کر رہے ہیں آپ، اگر اسلامی دنیا یا مسلم ممالک کا کردار اتنا ہی بہتر ہوتا، اتنا ہی اچھا ہوتا، اتنا ہی پازیٹیو ہوتا، تو پھر غزہ اور فلسطین کے حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ میں آج نے یہ تو اسرائیل کہا جو ہی ہے وہ نہیں کہ اس ان پہ کا کوئی جو ہے بڑا بہتر ہے۔ ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو غیر معمولی اجلاس ہوا ہے، ہوں اس کی وجہ کیا ہوئی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے اب انہیں ادراک ہو گیا کہ اسرائیل کو روکا نہیں جا سکتا، اگر اسی طرح ہم خاموش رہے ہوں تو یہ چیزیں تیزی سے آگے کی طرف بڑھیں گے۔ نتن یاہو بیان دے چکا ہے گریٹر اسرائیل کا کہ ہم نے یہ بنانا ہے، اور اس کے بعد پاکستان نے جو مذمت کی ہے اس کے اندر جو خاص میں ابھی بتا رہا ہوں، پاکستان نے ایک تو گریٹر اسرائیل کی اور نتن یاہو کی مذمت کی ہے۔ دوسرا، پاکستان نے واضح کیا کہ اس سے عرب جو ریجن ہے اس کی جو سالمیت ہے، اس کا جو وجود ہے وہ خطرے میں چلا گیا، اور پھر خاص طور پہ وہاں کی جو ریاستیں ہیں، اور پھر غزہ کے اندر جو قتل عام ہوا ہے اس کی بہت شدید مذمت کرتے پاکستان نے بڑی آواز اٹھاتے اور یہ بات بھی کی ہے کہ خالی آواز اٹھانے سے، باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے وہاں پر اپنے مسلم ممالک پر بھی زور دیا ہے، اور جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہا ہے کہ جناب کوئی عملی اقدامات کریں اور اس کا اسرائیل کو قابو کریں۔ آپ ایک مذمتی قراردادیں پاس کرتے رہتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اچھا، پاکستان کی نا اس وقت مصباح، اصل میں یہ جو بیان ہے اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، اور پاکستان کی آواز اس وقت او آئی سی کی پوری آواز سے سب سے زیادہ بھاری آواز ہے، سب سے قداور اگر کوئی وہاں ریاست اس وقت موجود ہے اس اجلاس کے اندر تو وہ پاکستان ہے۔ ایسا سب سوری ٹو انٹرپٹ، اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو آواز ہے وہ سب سے زیادہ توانا آواز ہے، اس وقت اس کی اہمیت سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کی ریزن آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ چونکہ اس وقت پاک بھارت جو کشیدگی تھی اس میں پاکستان کا جو کردار تھا وہ بڑا ہی اچھا رہا، شاید اس لیے جو ہماری آواز ہے وہ سب سے زیادہ توانا ہے ڈیفینیٹلی، عرب دنیا میں، مسلم دنیا میں۔ ڈیفینیٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی ایک اٹامک قوت ہے، انڈیا بھی ایک اٹامک قوت ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ پاکستان اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے دیتا رہا، لیکن دنیا والے ان کو اس طرح ویٹیج نہیں اس کا لے رہے تھے کہ پاکستان اتنا کوئی مضبوط ملک ہے۔ ایسے میں انڈیا جو تھا وہ ایک تھانے دار بنا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جب چاہیں گے سرجیکل سٹرائک، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے کی جاتی رہی ہیں۔ اس واقعات سے پہلے جو رفٹ پیدا ہوا اور اس کے بعد جو کلیشز ہوئے بارڈر کے اوپر، ایریل قسم کی جو فائٹ ہوئی ساری، اس کے بعد پاکستان کی جو کیپیبلٹیز ہے، پاکستان کی جو ایبلٹی ہے، پاکستان کی جو ڈیفنس اور سالمیت کے دفاع کے اندر جو آپ سمجھیں کہ ایک اس کی ایکسپرٹیز ہے، بڑی کھل کے سامنے آئی ہے۔ پاکستان نے پاکستان ہیز میڈ اٹس مارک، انہوں نے اپنی ایک لوہا منوا لیا کہ جناب ہم ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ اور پھر اس کے فوری بعد جو ایران اور اسرائیل تنازع ہوا اور جو کچھ ہوا، اس کے اندر پاکستان کا جو سیکنڈ رول تھا، اس میں اسرائیل کو جو مار پڑی ہے نا وہاں پر ایران کے ہاتھوں، ورنہ پہلے 2 دن تو آپ نے دیکھا ایران کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ پھر پاکستان کی جو مدد پہنچی ایران کو، جس کا وہ آج مانتے بھی ایران والے، آج پاکستان کے اندر جو سیلاب آئے ہیں اس میں بہت زیادہ امداد کی جو بات کی گئی ہے، مدد کی ایران کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے ساتھ پاکستان کے ایسے ریلیشن بھی نہیں تھے، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل اور ایران کے جنگ کے اندر پاکستان ہو سکتا ہے سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا کام کرے، کیونکہ ایران نے جو کچھ ماضی میں پاکستان کے ساتھ کیا تھا، وہ تو یہی کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک اٹ ول کیپ مم، کہ یہ جو نا اس میں خاموش رہے گا۔ ایسا جو غزہ پر مکمل کنٹرول کے منصوبے کی بات کی جاتی ہے، اسرائیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پہلے سے زیادہ اس منصوبے کے قریب ہے؟ خطے میں تو صورتحال آلریڈی بڑی کشیدہ ہے، اگر ہم ایران اور یہ اسرائیل بالکل کو قریب دیکھ ہے، لیں، آپ پھر ہم دیکھیں نا 20 اسرائیل اور فلسطین کو دیکھ لیں، پھر ہم پاک بھارت کشیدگی صورتحال کو دیکھتے ہیں، پھر ہم یوکرین اور روس کی صورتحال کو دیکھ لیں، خطہ تو آلریڈی بڑی کشیدہ صورتحال جی سے بالکل گزر ہے نا۔ اصل میں تو ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد اسرائیل نے جو اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے، وہ بات کی بات ہے کہ اس کا جو جوابی وار تھا ایران کا، وہ بڑا ایک اس نے تگنی کا ناچ نچا دیا اسرائیل کو۔ لیکن اسرائیل نے، جو کہ پہلے ہی اس کے پیچھے امریکہ بھی کھڑا ہے اور سب کو پتا ہے، عرب ممالک ہمت ہی نہیں کر رہے اس کی طرف دیکھنے کی، عرب ممالک کے اندر اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ ایران کے اوپر جس طرح کے اٹیک کیے ہیں اس سے عرب جو ہیں اور زیادہ ڈر گئے ہیں، خوف زدہ ہیں اسرائیل سے۔
اب ایسے میں کوئی ایک ملک تو ایسا ہونا چاہیے نا جو جا کے بتائے کہ نہیں آپ ذرا اسٹینڈ کریں، ہم کھڑے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ پاکستان کی جو توانا آواز ہے، آج اگر عربوں کو کوئی تحفظ حاصل ہے، آج میں آپ کو بتا دوں تو وہ صرف پاکستان. ایسے پاکستان ایک ایسا ملک ہے، پاکستان ایک ایسی قوت ہے، پاکستان ایک ایسی طاقت ہے جو اسرائیل کا منہ توڑ کے رکھ سکتی ہے. یہ ایسن سب کو جیسا پتہ ہے. پریکٹیکلی پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ چونکہ یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے نا کہ پاکستان کی آواز تو بڑی توانا ہے اور وہ اپنی آواز پہنچاتے بھی ہیں، لیکن صرف الفاظ سے یا مذمتی الفاظ سے تو کچھ نہیں ہے. پاکستان کو پریکٹیکلی بھی کچھ کرنے کی دیکھا ہوتا ہے اس ضرورت ہے. طرح کے جب تو وہ پریکٹیکلی ایکٹ کیا ہو پریکٹیکل سکتا کیا ہے؟ ہوتا ہے؟ پریکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں، اگر آپ ڈائریکٹ ایشو دیکھیں تو پاکستان کا شاید اسرائیل اتنا دور ہے کہ پاکستان کا وہ ایشو نظر نہیں آپ کو آتا. وہ کہتے ہیں جی عربوں کا ایشو ہے، یہی پاکستان کے اندر سے بھی ہے. آوازیں اٹھتی رہی کہ جی یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ تو عربوں کا ایشو ہے، وہ جانے. لیکن پاک بھارت کے اندر جب جنگ ہوئی ہے تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی ڈرونز آئے، اسرائیلی ٹرینرز آ کے بھارت میں بیٹھے اور انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا. اس لیے پہلی بات ہے کہ پاکستان اس سے دور نہیں رہ سکتا. دوسرا، پاکستانیوں کو بھی یہ کھل کے سمجھ آ گئی کہ اسرائیل جو ہے، اور اس کے اوپر نتن یاہو کا جو بیان ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ ایران اور پاکستان ہمارے اصل ہدف ہیں، اصل دشمن ہیں اور ہم انہیں ٹارگٹ کریں گے. پہلے ایران کو کریں گے پھر پاکستان کو کریں گے. اچھا، بڑے واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان کو آپ ٹارگٹ کریں گے. اب پاکستان کو جب یہ ٹارگٹ کر لیا گیا یا اس کے خلاف جو کوشش کی گئی، جو اس وقت ڈائریکٹ تو نہیں کی گئی، ایران کے اندر تو ڈائریکٹ انہوں نے کوشش کی، لیکن یہاں ایک پراکسی وار لڑی گئی جو وایا آپ سمجھے انڈیا لڑی گئی. لیکن پاکستان کو اب سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ کے انڈیا ہے، دوسری طرف اسرائیل، یہ دونوں مل کے ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. پاکستان نے دونوں کو شکست دی اس معاہدے میں. بیسیکلی ایران نے شکست نہیں دی اسرائیل کو، اصل میں پاکستان نے اسرائیل کو شکست دی ہے. اور ایرانین کو اس بات کا پوری طرح ادراک بھی ہے، ایرانین وہ کریڈٹ پاکستان کو دیتے ہیں؟ جی وہ بالکل دیتے ہیں. ان کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے حوالے سے قراردادوں کا پاس ہونا، پاکستان کے جھنڈوں کو پارلیمنٹ کے اندر لہرایا جانا، ایران کی سڑکوں پر پاکستان کے لیے نعرے، گرم جوشی کا اظہار ان کی عوام کے اندر، ان کی حکومت کے اندر، پھر اس کے بعد ان کے پریزیڈنٹ کے پر یہاں پر آنا، بہترین ان کو ویلکم دیا جانا لاہور میں. تو یہ ایران اور پاکستان اپنی تاریخ کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں جس میں بہت زیادہ گرم جوش اور کارڈیل ریلیشن جو ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان، جو ماضی میں حال ہمیں کہیں نظر آتے ہیں. وہ شاہ ایران کے دور میں تھوڑے تھے، لیکن اس کے بعد جا کے جو انقلاب ایران آیا اس کے بعد اب وہ گرم جوش تعلقات ہمیں نظر آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے تمام جو اختلافات تھے ایران کے ساتھ، معمولی تھے، بڑے تھے، سیریس تھے یا ہلکے تھے، ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایران کی کھل کر سپورٹ کی، اور ایران کی جو سالمیت تھی اور ایران کا جو دفاع تھا اسے یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو اب یہ جو ایک رول ہے، اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے جس طرح اس سے پہلے پاکستان میں کیا اٹیک، جس طرح مل کے کیا سارا کچھ، تو پاکستان نے دونوں کو جو چکے ہینڈل کیا ہے تو پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے. ٹرمپ ایسے نہیں چیف آف آرمی سٹاف کو وہاں بار بار بلاتے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب، انہیں پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی فوج اور عوام کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ لڑنے میں اس ریجن کے اندر. اب پاکستان صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیا، دیکھیں نا انڈیا کا پوری دنیا میں اس وقت برٹش کتنا کام ہوا ہر سطح کے اوپر، ان کا تو برا ہی حال ہو گیا ہے نا، وہ تو ان کا ایکسپوز ہو گیا، کھل کر سامنے آ گیا کہ پاکستان اصل میں پاکستان وہ طاقت ہے اس پورے ریجن کے اندر جو اسرائیل تک جواب دے سکتی ہے. پاکستان کو بھی اپنی اس اہمیت کا اندازہ ہے، اور پاکستان OIC کی میٹنگ میں بڑے ووکل انداز میں بات کر رہا ہے اور اسرائیل کو مکمل طور پر ٹیک آن کر رہا ہے. پاکستان ہی وہ ملک ہے جو اس وقت کی OIC کی میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ محض قراردادیں یا باتوں سے بات مسئلہ نہیں ہوگا، وربل آپ کرتے رہیں گے، آپ کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے. عملی اقدامات کے لیے انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے یہ کہا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو ساتھ انہوں نے مسلم امہ کو یہ کہا، یا جتنے بھی ممالک ہیں 31 ہیں جنہوں نے جو نتن یاہو کے خلاف بیان دیا اور مذمت کی، ان سب کو ساتھ بٹھا کر ایک میسیج کنوے کیا گیا ہے کہ پاکستان موجود ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل کو بالکل اسرائیل کی ٹھکائی کر سکتا ہے، تو ہم مل کے بھی کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ بھی اٹھیں. ایک تو ہے کہ پاکستان اکیلا لڑنا شروع کر دے. دوسرا آپ کا ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے بھائی ہوتے ہیں لائک مائنڈ ہوتے ہیں، جیسے اب یورپ امریکہ جب کہیں اٹیک کرتے ہیں تو خالی اکیلا امریکہ نہیں کر دیتا یا برٹن نہیں کر دیتا، بلکہ ان کی نیٹو فورسز اکٹھے کرتے ہیں. وہ سارے جتنے بھی کرسچن ممالک ہیں بیسیکلی وہ کرسچن ممالک ہیں جسے ہم ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں، تو وہ نیٹو کے نیچے بیسیکلی وہ کرسچن ممالک کا اتحاد ہے، اس میں تو کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، تو وہ کرسچنز کا اتحاد ہے، وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں پھر ایک مسلمان ملک پر یا کسی پہ بھی وہ اٹیک کر دیتے ہیں. اور اسی طرح
اب یہ کہا جا رہا ہے او آئی سی کو، اور میرا خیال ہے پاکستان اور او آئی سی حق میں جانب ہے، لیکن اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب نیٹو فورسز تو ہے ڈیفینس اور اس کے حوالے سے بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے. اب یہاں کیا صورتحال ہے؟ اب یہاں پاکستان نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ دنیا کو حیران کر دیا. عرب ممالک کا بھی اعتماد جو ہے ایک لحاظ سے ریسٹور ہوا ہے. ایران اسرائیل تنازع کے اندر پاکستان کے جو کھل کے کردار نے اور پاکستان کی ایبیلٹیز نے اور پاکستان کی کیپیبلٹیز نے، ایکسپرٹیز نے، پاکستان کی جو پروفیشنسی ہے اس معاملے کے اندر، اس میدان کے اندر، اس نے بالکل آؤٹ سمارٹ کیا اسرائیل کو. عرب ممالک کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اگر کوئی ملک ان کی ڈیفنس کر سکتا ہے یا ملک کے سب کو اگر اسرائیل کو اگر ٹیک آن کر سکتا ہے پوری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کو بھی سمجھ آ گیا کہ اگر اسرائیل کو ٹیک آن نہ کیا تو اس کا ایجنڈا صرف گریٹر اسرائیل نہیں ہے، عرب ممالک نہیں ہے، پاکستان بھی. اور پاکستان پر انہوں نے جیسے ایران پر حملہ کیا اس سے پہلے پاکستان پہ کیا. انہوں نے جو نتنیاہو نے کہا یہ دونوں ہمارے دشمن ملک اور فیوچر میں ہم ان کو اٹیک کریں گے، پاکستان کو بھی پتا ہے کہ اسرائیل یا تو ڈائریکٹ آ جائے گا یا انڈائریکٹ آئے گا. تو پاکستان نے خاموش ہو کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے، وہ ڈراتے ہیں نا، اور پھر وہ اس کے لیے، میں ایک دیکھ رہا تھا پروگرام جو ہے، ایک انٹرویو تھا ایک صحافی کا، انگریز جو ایک گورے اہم گورا تھا غالباً امریکہ کا. تو اس سے وہ سوال کر رہا تھا کہ بھی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کو اتنا وہ ظلم و ستم کر رہا ہے اور امریکہ جو ہے پھر بھی اس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی. تو اس نے بڑے آسان سے سادہ سے لفظوں میں بتایا کہ ان کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، اور انہوں نے پورے امریکہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اب اگر کچھ آوازیں امریکہ میں اٹھتی بھی ہیں اس کے خلاف، کو پولیٹیکل لیڈرز اس نے ایک دو کے نام لیے، تو انہوں نے کہا جی پھر یہودیوں نے یا جیوز یا زائنسٹ نے ہیں، انہوں نے اتنا پیسہ لگایا ان کے خلاف کہ ان کو اقتدار سے نہ صرف علیحدہ کیا، بلکہ اگر کہیں کسی کو مارنا بھی پڑے، جیسے کینیڈی کا آپ کے سامنے امریکن پریزیڈنٹ، ان کے قتل کے اگر آپ تانے بانے دیکھیں تو وہ آپ کو اسرائیل میں جا کے ملیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ ہر جگہ ان کی جو طاقت ہے، پیسہ ہے، اس کے ذریعے وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پاکستان جو ہے وہ بالکل فرنٹ پہ آ گیا ہے، اور پاکستان کو سمجھ آیا کہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول یہاں پہ نہ کیا تو یہ اگلا ٹارگٹ پاکستان بھی ہے. اور پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے کہ پاکستان نے، جیسے ایک ہمارے لیے بہتر ہوا کہ وار ایران میں لڑی گئی اور ایران کے ذریعے ہی آپ کا جواب آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے، امریکنز کو بھی سمجھ آ گئی، ورنہ امریکن جس طرح تھے تو وہ تو ہر ایک کو ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے کہ ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے. ابھی بھی باز آ جاؤ، کہاں گیا امریکن، کہاں گیا ٹرمپ، سب وڈرا ہو گئے. دیکھیں سب یہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. جب انہیں نظر آیا کہ یار یہ ہمیں کیونکہ یہ سب مل کے ایک کمزور کو پکڑ کے مارتے ہیں اور پھر اپنی بہادری کے ڈنکے بجاتے ہیں، لیکن جب انہیں ذرا بھی احساس ہو جائے کہ اگلا طاقتور ہے یہ بھی مارے گا آگے سے، تو پھر یہ بھاگتے ہیں وہاں سے. صحیح. پھر وہاں یہ پاکستان کی آواز جو ہے وہ اس وقت کرتے ہیں. سب سے توانا ہے، تو پاکستان کو جو ہے وہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کی اشد ضرورت ہے. آگے بڑھیں گے. احسن صاحب، فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی جو خصوصی عدالت ہے اس نے 9 مئی کو رانا سنالا کے گھر پر حملے سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے. اب اس میں جو 59 ملزمان ہیں ان کو 10-10 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں، اور جو 16 ملزمان ہیں ان کو 3-3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ جو 34 ملزمان ہیں انہیں بری کر دیا گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ 10-10 سال سزاؤں کو، پھر 3-3 سال، پھر جن کو رہا کیا گیا؟ دیکھیں ان کی میرا خیال ہے جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اچھا. اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے 9 مئی کے واقعات میں انہی لوگوں کو جن کے آپ نے نام دیے ہیں کم و بیش ان کو 10-10 سال قید سزا ہو چکی ہے. صحیح. اور اب یہ 10-10 سال، ٹھیک ہے، تو کل ملا کے 20 سال تو ہو گئی اگر یہ پکڑا جاتا ہے ان میں سے کوئی، رائٹ، اگر یہ سزائیں معاف نہیں ہوتی. تو اگر ایک طرف سے وہ 10 سال کی جو اگلی ہائر کورٹس میں آپ جاتے ہیں تو پھر 10 سال کی یہ بھی موجود ہے. اچھا. تو کہاں سے وہ معاف کروائیں گے؟ ایسا صاحب اپیل کا حق نہیں، وہ آپ اس میں بھی اپیل کریں گے نا، کرتے ہیں. اور ابھی اور بھی مقدمات کی سزائیں ہیں. تو وہ جو ایک پوائنٹ تھوڑا سا تھا کہ جناب درمیان میں کوئی جو ہے صلح جوئی کا طرف چلے گیا، ریکانسیلیشن چلی گیا، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نرم گوشہ اختیار ان کے لیے کرنا شروع کر دیا. اور جیسے کہ وہ ایک کالم بھی چھپا، اس پہ بڑی باتیں بھی ہوئی، ایک ہمارے معروف صحافی ہیں، اور پھر تردید بھی آئی آئی ایس پی آر کی طرف سے. اور اس کے بعد ہم نے، لیکن اس کے بعد رانا سنالا صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ جو معافی مانگی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے، اور پھر اگلے دن عمران خان صاحب کی ضمانتیں بھی ہوئیں. تو ایک تو وہ چل رہا تھا سلسلہ، اور ساتھ یہ جو تھی کہ ان کو جو 9 مئی کے ہیں، تو میرا خیال ہے کچھ لاجیکل کنکلوژن کی طرف مجھے یہ کچھ لگ رہا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی بیلنس سٹرائک ہو رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے اندر جو بے شمار لوگ ہیں جو گراؤنڈ پر تھے ان کو تو سزائیں ہو جائیں گی. اچھا. اور ان میں سے کچھ لوگ بچ سکتے ہیں، یا ممکن ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو جائے،
لیکن اس کے فوری دو بعد جو ہے علیمہ خان کے جو بیٹے کا پکڑا جانا اور باقی ساری چیزیں، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ چیزیں کہیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے تھوڑا سا انہوں نے پھر ٹوسٹ لے لیا، اور اب یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اب ان کی جو تکالیف ہیں اور بڑھیں گی۔ اب ایسے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بات یہ کی کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے کیسز لڑنے ہیں، تو ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم نے کیسز لڑنے ہیں، اور دوسری طرف 9 مئی کے واقعات بھی سب کچھ ہیں، اور یہ ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آزاد کریں جیلوں سے، یعنی مقدمات سے آزاد کریں۔ تو اب یا تو مقدمات سے آزاد ہونے کے لیے یا تو پھر ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں۔ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مقدمات، ہم رہا ہو جائیں گے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پروسیس کو ختم کیا جائے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ عدالتیں ان کیسز کے پیچھے سے ہٹ بھی سکتی ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استغاثہ جس کو کہتے ہیں، جس نے کیس کیا ہوا ہے، اگر وہ استغاثہ ہی لے لے واپس کہ جی ہم نے نہیں اس کے اندر جانا، ایک ہی صورت ہے ان کی وہاں سے نکلنے کی، وہ یہ ہے کہ ریاست کہہ دے، حکومت کہہ دے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس میں چونکہ وہ مدعی ہوتی ہے، اور اس مدعی کے حوالے سے وہ جو کیس کو پرسو کر رہے ہیں وہ پرسو نہیں کر رہے جی، وہ وڈرا کر رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی جب وہی نہیں ہے تو کچھ چند کیسز کے علاوہ جو کہ جہاں عدالتیں سمجھیں کہ نہیں یہ کیس وڈرا نہیں ہو سکتے کیونکہ عدالت کے پاس تو اختیار ہے نا، تو پھر بالکل اس کے اندر سے وہ نکل سکتے ہیں۔ وہ جو 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی جو سزائیں ختم ہوئی ہیں، ضمانت جو ہوئی ہے، اس ضمانت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس کو آپ عدالتی ریلیف کہیں گے؟ پی ٹی آئی کی میرٹ پہ جو ختم ہوئی ہیں وہ کہیں گے، یا وہ بھی کسی ڈیل کا نتیجہ کہیں گے؟ پہلے تو مجھے یہ یا پھر آپ اس کو جو نرم گوشہ کا لفظ آپ نے خود ہی استعمال کیا نا، تو پھر یا پھر وہ نرم گوشہ۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، ڈیل پہ آ جاتے ہیں پہلے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ سے بھی ایک سوال کر رہا ہوں، اگر ہم یہ دیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ عدالتیں جو ہیں انہوں نے ان کو ضمانت دی ہے نا، تو ان عدالتوں کے بارے میں جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں عدالتیں جو ہیں وہ دباؤ میں ہیں، بکی ہوئی ہیں، وہ حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں اتنے اگر سارے پریشر میں، پھر ایک ساتھ 8 کیسز میں، ہاں ان میں عدالتوں کے پھر کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ نہیں ایسا صاحب وہ صورتحال تو پھر ایک ہو سکتی ہے نا، یا تو وہ جو سزائیں جو ضمانتیں ہوئی ہیں پھر وہ پی ٹی آئی کا کیس میرٹ پہ آپ سمجھتے ہیں، یا پھر وہ جس کو آپ نے خود ہی کہا نا کوئی نرم گوشہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا آپ ہی کہتے ہیں کہ عدالتی ریلیف بھی ہو سکتا ہے، تو پھر تینوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی پہلی بات سن لیتا ہوں، پہلی بات مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ جناب وہ میرٹ پہ نکل آئے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اگر میرٹ پہ تھے تو عدالتوں نے پھر 9 مئی کی اہمیت وہ مطلب میرا سوال ہے کہ جو عدالتوں کا جو آپ نے میرٹ کی بات کی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے کہ جی عدالتیں ملی ہوئی ہیں، عدالتیں حکومت کے پریشر میں، اور سارا عمران خان کو اگر ریلیف نہیں مل رہا عدالتوں سے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عدالتیں ملی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف آپ نے ابھی کہا کہ کیس جو ہے ان کا بڑا صحیح تھا، میرٹ پہ کیس تھا اس لیے ان کو ریلیف مل گیا، تو میرٹ پہ اگر ہوا فیصلہ تو اس کا مطلب عدالتوں نے فیصلہ صحیح کیا۔ ہاں مطلب پھر اب آپ پی ٹی آئی کے متضاد ہے نا، تو میں نے وہی کہا نا، پھر آپ یہ سمجھتی ہیں نا میں پی ٹی آئی سب نہیں ان کا بیان متضاد ہے نا، ایک طرف آپ کہہ دیں کہ عدالتیں دباؤ میں، دوسری طرف آپ کہہ دیں کہ وہ میرٹ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پھر چیزیں تینوں میں سے میں بھی آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ عدالتوں نے اگر ان کو ان ساری صورتحال کے اندر ریلیف دے دیا ہے نا، رائٹ، ضمانتیں ہو گئیں، تو عدالتوں نے میرٹ پہ فیصلہ کر دیا، صحیح، تو عدالتیں ٹھیک ہے نا پھر، رائٹ، ٹھیک ہوگی نا، بالکل، ہاں چلے ایک تو پوائنٹ کلیئر ہونا کہ پھر عدالتیں ٹھیک ہو گئی۔ پی ٹی آئی کا یہ جو بیان ہے عدالتوں کے خلاف وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہو سکتا ہے، میں نے وہی کہا عدالتیں ٹھیک ہو گئی، مطلب انہوں نے اگر میرٹ، میں نے تو آپ سے پوچھا نا، آپ کو لگا نا میرٹ پہ ہے، ہاں جی، تو عدالتیں ٹھیک ہے نا پھر۔ اب وہ میں یہ نہیں کہہ رہی میرٹ پہ، میں کہہ رہی وہ آپ بتا دیں وہ نرم گوشہ ہے کسی ڈیل کا، میں تو بتاتا ہوں نا آپ سے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ تو اس سے سیٹسفائیڈ ہو گئی نا۔ میں کیوں سیٹسفائیڈ ہو گئی؟ عدالتیں صحیح فیصلے کر رہی ہیں، کی ترجمان تھوڑی نہ ہوں میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے مائنس کر رہا ہوں نا، ان کے بیان کو مائنس کر دیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بینگ اے پاکستانی، جب آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ عدالتوں نے عمران خان کو متعدد کیسز کے اندر ضمانتیں دے دی ہیں، ایسے سب ایک ساتھ 8 کیسز میں ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، 7-8 کیسز میں ہو گئی نا، جن 8 کیسز میں میرٹ میں فیصلہ ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرٹ پہ نہیں ہوا یہ فیصلہ، ایسے سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں تھوڑی دیر کے لیے یا تو میرٹ پہ یا میرٹ پہ نہیں ہے، یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ بتا دیں، وہ میں تو بتاتا ہوں، آپ ہی تو بتائیں نا، میرا آج آپ سے سوال ہے، میں آپ سے ایسے میں تو آپ سے جو آپ سے کاؤنٹر کویسچن کر رہا ہوں کہ عدالتیں یا تو میرٹ پہ فیصلہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی،
اب 8 کیسز ہیں, آپ کو بھی تو پتا ہونا چاہیے نا آپ کا کیا موقف ہے. اس میں آپ نے کہا کہ یہ میرٹ پہ ہیں, صحیح, ٹھیک ہو گیا, میں نے اس لیے کہا ویل اینڈ گڈ. نہیں میں نے پوچھا ہو کیا رہا ہے, تینوں میں سے ایک چیز آپ بتا دیں یار. اب مجھے آپ بتائیں, ایک ڈیسیژن ہو گیا نا, صحیح, کامن سینس کی بات ہے, ڈیسیژن ہو گیا, آپ نے کہا جو ان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہو سکتا ہے, اوکے میں نے مان لیا, اوکے, اب میرٹ پہ فیصلہ ہو گیا, کیس اسٹرانگ تھا, میرٹ پہ فیصلہ ہو گیا, اس کا مطلب ہے عدالت نے میرٹ پہ فیصلہ دیا, صحیح, تو عدالتیں ٹھیک ہے نا, پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہوں, یا تو عدالتیں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا نہیں. میں سوال کر رہا, صحیح, میں تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ یا وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے. صحیح, اس کیس میں تو پی ٹی آئی کا خود ہی بیانیہ ایک نہیں ہے, وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا میں ہے, تو پہلے آپ دیکھنے والوں کی کنفیوژن بھی دور کر دیں نا کہ تینوں میں سے ایک چیز آپ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آزادی بھی مل گئی ہے انہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, یہی مطلب ہے. اچھا, صحیح, اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں ہوا, پھر میرٹ پہ نہیں ہے. اچھا, تو باقی جو کیسز ہیں وہ بھی اسی طرح بڑھ جائیں گے. میں نے ایک بات آپ سے کی ہے کہ آپ کا ایک موقف ہونا چاہیے نا. آپ نے کہا میرٹ پہ تھا کیس, اس لیے میرٹ پہ ہو گیا, پھر عدالتیں ٹھیک ہیں. اچھا چلیں اس طرف آ جاتے ہیں. اب اگر 8 جو ہے وہ ضمانتیں ہو, یعنی آپ نے کھل کے ماننا نہیں ایسے صاحب آگے بڑھتے ہیں نا. اگر 8 کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں تو پھر اس سے پی ٹی آئی کی ساکھ جو پہلے زیادہ متاثر ہو چکی تھی, اب وہ کوئی بحال ہوئی ہے یا اب بھی وہ وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں کہ باقی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ساکھ تو بحال ہونا, پہلے عدالتوں کی کیا ساکھ بحال ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ایسا صاحب میں پی ٹی آئی کی ترجمانی نہیں کر رہی, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک عام پاکستانی, وہ ایک الزامات, ایک پارٹی الزام لگاتی ہے. ظاہر سی بات ہے, ہم اپنے عدالتوں کو تو نہیں ٹارگٹ کر سکتے نا. جب فیصلہ آ گیا وہ تو ایسی عدالتیں جن کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ دے سکتی ہیں ایسا کہ اس میں ضمانت مل جائے, انہوں نے دے دیا. آپ بارہا کہتے ہیں کہ کچھ عدالتی ریلیف بھی ہوتا ہے. بھئی وہ تو اس صورت میں ہوگا نا, میں نے آپ کو بتایا کہ اگر استغاثہ اپنا کیس اٹھا لے, صحیح, پھر عدالتیں کیا کر لیں گی. اب ایک ہی پھر ہم اس کو عدالتی ریلیف کہیں گے. عدالتی ریلیف نہیں ہوا, وہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو گئی. صحیح, گورنمنٹ نے ڈیل کر لی آپ کے ساتھ, اور انہوں نے وہ جتنے کیسز ہیں اس میں سے استغاثہ پہ ڈرا کر گیا اپنا کیس. اب 9 مئی کا کیس ہے, استغاثہ ہی کیس پہ ڈرا کر لے گا, صحیح, تو کیس تو گیا. اچھا حسن صاحب, پھر وہ جو ایک بیانیہ ہے 9 مئی کا, آپ تھوڑا سا اس کو ذرا کلیریفائی کیجئے گا. 9 مئی کا بیانیہ ہے, اسی بیانیے کے اسی کیسز میں 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ضمانتیں ہو جاتی ہیں, وہ بھی کہیں پہ کوئی متاثر ہوا ہے, مطلب وہ اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. دیکھیں اب یہ دو چیزیں ہیں نا, آپ اس کو اگر ابھی پہلی بات ہے وہ رہائی نہیں ہوئی, اچھا ضمانت ہوئی, ضمانت کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. ضمانت تو مرڈر کیس میں بھی ہو جاتی ہے, مرڈر ہوتا ہے اس میں ضمانت ہو جاتی ہے. بہت بڑے ڈکیتی کیسز میں ڈاکو جو ہیں انہوں نے لوٹا ہوتا ہے لیکن ضمانت ہو جاتی ہے. اچھا, ضمانت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے گناہ ثابت ہو گئے, اچھا, آپ کی کوئی رہائی ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کو ضمانت ملی ہے, ابھی آپ نے کیس اپنا پروف کرنا ہے, کیس وہیں کھڑا ہے, یہ پہلے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں بات. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اب دوسری بات ہے کہ کیس آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیل نہیں کرنی, صحیح, ہمیں عدالتوں سے ریلیف چاہیے, دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ جناب جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو کیسز ہیں وہ ختم کریں عدالتوں سے, ہمیں حکومت اگر ہم سے مذاکرات کرنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کیس جو ہیں وہ وڈرا کیے جائیں. صحیح, تو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیف نہیں لیں گے, ہم میرٹ پہ لڑیں گے, دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو وڈرا کر لیں, تو پہلے تو لکھ کے دیں نا آپ چاہتے کیا ہے. ایک موقف اختیار کریں نا, ایک آپ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں. اچھا اگر آپ نے کرنا ہے آگے جی کہ عدالتی ریلیف آپ کو چاہیے, تو پھر آپ جا کے کہیں گے عدالتی ریلیف, یہاں تو عدالت کے ججز آپ کو چاہے آپ مجرم ہیں یا نہیں آپ کو رہا کر دیں. ایک تو عدالتی ریلیف یہ ہوا, صحیح, ٹھیک ہے. دوسرا عدالتی ریلیف جو اوریجنل جو ہوتا ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ وہ کیس وڈرا کر لیا جاتا ہے, ضمانت کیا رہائی ہو جاتی ہے. صحیح, جب کیس ہی وڈرا ہو گیا. پی ٹی آئی بند گلی میں جا چکی تھی کچھ, بلکہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بند گلی میں ہی ہے, یا پھر جب کسی مقدمے میں کوئی ضمانت مل جاتی ہے, چاہے وہ بانی پی ٹی آئی ہو یا پھر ان کے جو فرنٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان میں ہو, تو اس سے ان کے جو ووٹر ہوتے ہیں, سپورٹر ہوتے ہیں, یا ان کے جو اہم کارکنان ہوتے ہیں, ان کی جو اعتماد ہے وہ تھوڑا سا بحال ہوتا ہے, یا وہ وہیں پہ ہوتا ہے کہ اب تو بانی پی ٹی آئی پتہ نہیں کب باہر آئیں گے, یا کوئی تھوڑا سا امیج بہتر ہوتا ہے, کچھ فرق پڑتا ہے, پوزیٹیوٹی آتی ہے. دیکھو آئی نا, تھوڑی سی آئی, ضمانتیں ہوئی, اور اگلے دن اب یہ سزا آ گئی ہے ایک دن بعد, اور اس سے پہلے لیما خان صاحب کے جو بچے پکڑے گئے, اور وہ کہ آج بھی ان کا بیان تھا کہ جی ہم جھکیں گے نہیں, میرے بچے بھی, بھانجے بھی, بھائی بھی جیل میں ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے
بچے جو ہیں اگر پکڑ کے ہمیں ڈرا لیں گے تو ہم نہیں ڈریں گے. صحیح. لیکن اس میں رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں ان کا جو بیان ہے میرا خیال ہے اس میں لاجیکل ہے. انہوں نے کہا جی یہ ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ دونوں بچے جو ہیں غلط پکڑے گئے ہیں. غالباً ایک باہر تھا, دوسرا موقع پر ہی موجود نہیں تھا. لیکن اب انہوں نے جو تصویریں جو باہر کی جاری کی ہیں یا اس وقت موقع پہ موجود نہیں تھے, دوسری طرف گورنمنٹ کے پاس بھی پورے ثبوت صحیح. موجود ہیں. صحیح. گورنمنٹ نے جو آپ کی جو میں نے جو ثبوت دیے ہیں اس میں ایک فوٹو بھی ہے اچھا. جس کے اندر ان کے بھانجے نے وہ جو فوجی افسران کی وردیاں جو تھی لہرائی تھیں اس میں وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں 9 مئی والے دن, اوپر یہ بھی چڑھے ہوئے ہیں. تو سوال اس میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ثبوت ہم کورٹ میں پیش کریں گے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو غلط پکڑا گیا بلکہ ان کی گرفتاری لیٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ باہر تھے. 20 اگست کو غالباً یہ ملک میں واپس آئے, انہیں پکڑ لیا گیا کیونکہ 9 مئی کے اندر سارے ثبوت ان کے خلاف موجود تھے. صحیح. تو اب اس طرح کی صورتحال کے اندر بڑی پیچیدہ سی گیم ہو گئی ہے, ایک کمپلیکس گیم ہو گئی ہے. اس کمپلیکس گیم کے اندر جیسے ہی آئی ایس پی آر کا بیان آتا ہے کہ جناب کوئی ایسی ہم نے نہیں کہا کہ معافی تلافی والا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے, ایسا کوئی بات ہی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اور وہ متعلقہ رپورٹر نے خود اپنی پروجیکشن کے لیے جو ہے یا صحافی نے اپنی پروجیکشن کے لیے اس کو ایکسپوز کیا ہے یا اس کو اپنے کالم کا ذکر اس میں کالم میں اس کا حصہ بنایا ہے. تو بات اس میں صرف یہ ہے کہ ان کے کچھ جو لوگ ہیں بلکہ خاص لوگ جو ہیں جیسے اسد عمر ہیں اور باقی جو ان کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ سزائیں اور سخت ہوتے تھے, ان کا تو باہر آنا اب اگر پکڑے گئے آپ کو لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے؟ ابھی تو فی الحال ممکن نہیں. صحیح. آگے بڑھیں گے. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں وہ صوبوں کے متعلق ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی اور میڈیا کے پاس جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو وہ آئینی ترمیم کا نئی آئینی ترمیم کا کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اچھا اس میں طرف جانے سے پہلے میں ایک اور آپ کو انفارمیشن چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ذرا بات کر لیں. ہاں جی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے مریم نواز کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے ہاں جی درخواست دے دی. ہاں جی بالکل. اور ان کا کلیم یہ ہے کہ انہیں جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی, اور یہ ہے کہ جب چونکہ ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی تو اس لیے چونکہ جیل جو ہیں پنجاب کے اندر ہیں, آئی جی جیل جو ہیں وہ پنجاب کے انڈر آتے ہیں سی ایم, تو یہ سی ایم کی بیانات ایسے ہیں کہ میں عمران خان کو چھوڑوں گی نہیں, تو یہ ان کے خلاف مقدمہ کا جو ہے وہ درج کیا جائے, اندراج کیا جائے. تو اب اس کے اندر جو ہے ایک تو پہلی بات ہے کہ اگر ہر قیدی جو ہے سزا یافتہ قیدی اگر اسی طرح ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف خط لکھے تو خالی عمران خان تو نہیں ہے جنہیں سہولتیں نہیں ملی, جیل کے اندر تو ہزاروں ایکس پرائم منسٹر ہیں, وہ ایکس پرائم منسٹر بے شک ہوں, اچھا بہت سارے ایکس پرائم منسٹر پھانسیاں ملی ہیں ایکس پرائم منسٹر کو, بلکہ سٹنگ پرائم منسٹر کو اتار کے پھانسیاں دی گئی ہیں. جرم جو ہوتا ہے وہ جرم ہوتا ہے نا. صحیح. اب یہ غلط ہے, اگر غلط پھانسی ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہر ملزم تو ایک جیسا ملزم نہیں ہوتا نا, کوئی 9 مئی میں بھی پابند سلاسل ہوتے ہیں تو کوئی چوری ڈکیتی میں بھی چوری ڈکیتی ملزم, اب ایک ہی سارے ملزم اٹھ کے جو سارے کے سارے جو کیسز ہوتے ہیں جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر سنگین ترین جو کسی ریاست کے خلاف ہوتے ہیں وہ ریاست کے خلاف غداری کا ہے, جو بغاوت کا ہے, یہ سمجھے قتل سے بھی زیادہ سنگین مقدمات ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب اس وقت بھگت رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے اگر وہ خط لکھ رہے ہیں تو پہلی بات ہے کہ جتنے بھی جیلوں میں لوگ بند ہیں سب کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ خط لکھیں. صحیح. اور اس خط کے ذریعے تمام تھانوں میں اپنی آواز سی ایم صاحب سی ایم صاحب کے خلاف مقدمات درج کروائیں نا, ملک کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف درج کروائیں کہ جناب ہمیں تو فیسلٹیز ہی نہیں ملتی. خیبر پختونخوا والے گنڈا پور صاحب کے خلاف مقدمات درج کرائیں کہ وہاں بھی فیسلٹیز نہیں. کراچی والے مراد علی صاحب مراد شاہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ بھی ان کے مقدمات درج کرائیں کہ انہیں بھی وہاں سہولیات نہیں ملتی. تو پہلی بات ہے کہ یہ نیا سا ایک طریقہ جو نکالا ہے کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سہولیات نہیں مل رہی, وہ ٹھیک ہے سہولیات نہیں مل رہی ہوں گی لیکن مقدمے کے اندراج کے لیے وزیر اعلیٰ کے ایک نیا ایک سٹیپ ہے, ایک بالکل ہٹ کے, اسے ناول وے کہتے ہیں. آپ نے کر لیا, اب اس کے پیچھے تو پھر ساری درخواستیں آنی چاہیے, لاکھوں درخواستیں آنی چاہیے. اب یہ جو درخواست اس کا آنا, اسے رجسٹری کر دینا اور پھر ایک نیا ایشو بنا لینا, یہ اب ایک نیا ایشو ہے جس کے اوپر یہ تھوڑے دن کھیلیں گے, کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر کھیلیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی جو ہے نا رہائی مجھے اب ممکن نہیں لگتی. لیکن اس کے باوجود اگر ان کی رہائی ممکن نہیں تو ان کے بہت سارے ایسے سٹال ورڈز جو ابھی جن کو 10-10 سال کے بعد ابھی مزید 10-10 سال سزائیں گے, یہ پورا کا پورا ایک ٹولہ جو ہے نا مجھے باہر آتا نظر نہیں آ رہا جو ان کے ساتھ تھے یہ واریے والے. ہاں شاہ محمود قریشی جو بانی پی ٹی آئی, آپ ٹولے کی بات کر رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی کی بات بھی بانی پی ٹی آئی پلس بانی پی ٹی آئی سمیت ان کا جو ٹولہ ہے. اچھا اب رہ گئے شاہ محمود قریشی. پی ٹی آئی کے اندر سے جو مجھے سین نظر آ رہا ہے کہ جو باقی بچ جائیں گے جو آزاد ہوئے ہیں ان کو شاہ محمود قریشی صاحب یا کوئی اور لیڈر جو ہے اس کے نیچے اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جتنی دیر وہ رہتے ہیں باہر پی ٹی آئی کو ایک نرم لوگوں کے درمیان جو ہے ان کو رکھا جائے, سافٹ جو ایک موقف رکھتے ہیں. ابھی
ابھی دیکھیں نا ابھی کیا ہوا ہے کہ ان کے جو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے وہ ریزائن کر گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کر رہے سلمان اکرم راجہ صاحب, اور ان کی لڑائی کیا ہوئی ہے, ہیں. اچھا اب خود اندر اتنا بڑا رفٹ ہے کہ ان کا لیما خان صاحب سے لڑائی ہو گئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو فیصلہ کچھ کرتی ہے, لیما صاحب جو ہیں خود فیصلہ کر دیتی ہیں, پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے جانا ہے الیکشن میں, ضمنی انتخابات میں لڑنے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں لڑنے, عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں لڑنے. اب عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں تھرو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر اگر وہ نہیں مان رہے اکرم راجہ صاحب, تو اس کا مطلب پارٹی کے اندر ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو عمران خان صاحب کو بھی فالو نہیں کر رہا اس وقت, ٹھیک ہے, وہ صحیح. علیمہ صاحبہ کو نہیں کر رہا بلکہ عمران عمران خان خان صاحب کو بھی نہیں کر رہا, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ الیکشن کے اندر پی ٹی آئی حصہ لے, اور صحیح ان کی اپنی کمیٹی نے باہر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا. تو صحیح. اس میں گنڈا پور صاحب بھی ہوں گے, اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے تو باہر آنا نہیں ہے, اب یہ جو بہت زیادہ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اندر رہیں گے, تو کم از کم ہم باہر رہ کے حکومت بھی کرتے رہیں اور ہم اقتدار میں بھی رہیں, اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ تعلقات بھی اچھے. حکومت بھی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایسا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے ان کے ساتھ رہے تاکہ حکومت اور سسٹم چلتا رہے. صحیح. خان صاحب کے اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں, تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ خان صاحب اور ان کے جو قریبی ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں, کچھ پہلے اندر جا چکے ہیں, کچھ باقی ان کے خلاف گھیرا اتنا تنگ کر دیا گیا کہ اب اس کے اندر سے جو نکلیں گے وہ ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات بھی کر لے گی, ان کے ساتھ حکومت بھی بات کر لے گی. صحیح. حسن صاحب لاسٹ کمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہم کریں گے آپ کہ صوبوں سے متعلق جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور میڈیا کے پاس جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو وہ یا تو آئینی ترمیم کی بات کر دیتے ہیں, اس کا شوشہ چھوڑ دیں گے, یا پھر نئے صوبوں کا شوشہ چھوڑ دیں گے. اچھا, یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے, اچھا اور پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر نہ جانے ایک بڑی موومنٹ اس کی چلائی گئی ہے, نئے اور صوبوں کی. نئے صوبوں کی صحیح. 38 صوبے ملک کے حصے چھوٹے چھوٹے کر دیے جائیں, مینجمنٹ بہتر ہو جائے گی, اور کچھ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے موو جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چلائی گئی ہے, ٹھیک ہے, اچھا اور اس میں ظاہری بات ہے اگر اتنے صوبے بن جاتے ہیں تو پولیٹیکل جماعتوں کی پورا سٹرکچر, ان کی اس وقت پارلیمنٹ اور جو اسمبلی ہیں ان کا تو پورا رول ہی بدل جاتا ہے نا. اگر ہر 38 جو ہیں اضلاع جو ہے صوبے بن جاتے ہیں تو پھر پنجاب کی اسمبلی جو ہے کھڑی, وہ تو پورے پنجاب کی ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی صوبوں کی تو پھر اسمبلیاں کے علیحدہ علیحدہ سے بنے گی. کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا سسٹم ہے جس کی طرف کوئی ایک ایفرٹس کی گئی ہیں اور ایک ٹیسٹر کے طور پر چیک کیا جائے. اب یہی سوال جب ان سے ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہمارے پاس ابھی تو کوئی پارلیمنٹ میں کوئی ایسی چیز آئی نہیں, یا ایسی تو کوئی بات آئی نہیں ہے, تو آئے گی تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نواز لیگ اور باقی جماعتیں ہیں, وہ اس پہ ایگری کریں گی, کیونکہ یہ بالکل آپ دیکھیں جب سے فوجی حکومتیں رہی ہیں تو وہ آپ سمجھے کہ نچلے درجے پر جو ہے اختیارات کی منتقلی جس کے اندر لوکل باڈیز کا سسٹم تھا وہ بنایا جاتا تھا. بنیادی طور پر یہ پولیٹیکل سسٹم آپ کے ملک کے اندر موجود ہے نا, ایک صوبے کی اسمبلی اور پھر اتنے صوبے ہوں گے اور فیڈرل اسلام آباد, یہ سارے سسٹم کو بدلنے کی طرف ایک ایفرٹ ہے. لیکن فی الحال یہ ابھی اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. نئے صوبوں کے حق میں جب بھی دلیل دی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک تو آبادی کم ہو جائے گی, اور دوسرا سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ انتظام چلانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو یہ ٹھیک ہے دلیل کے انتظام چلانا آسان ہو جائے گا, دیکھیں اس میں زیادہ صوبے ہوں گے تو پہلے میں آپ کو اس سے بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں, وہاں ضروری نہیں کہ چھوٹے ضلع ہوتے ہیں. انتظام تو ہوتا ہے کہ انتظامیہ اگر چلانا چاہے کسی ملک کو تو وہ چلا لیتی ہے, نہیں چلانا تو پھر جو مرضی کر لیں, چھوٹے بنا لیں یا اس سے بھی چھوٹے بنا لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. بہت شکریہ احسن زیاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت پر احسن زیاد صاحب کو دیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے